अस्सलाम नादरीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम आपको दो चीज़ें बताएंगे। एक तो जो अभी नए नामजद आर्मी चीफ हैं, बल्कि बन चुके हैं, नोटिफिकेशन उनका हो गया है और 29 नवंबर को वो चार्ज संभालेंगे, जनरल आसिम मुनीर। उनकी शख्सियत के बारे में कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं, कुछ कंट्रोवर्सीज। उन कंट्रोवर्सी से मुतल्लिका जो कुछ लोग हैं उनसे हमने एक से तो रब्ता किया है, उन्होंने हमें कुछ तफसीलात भेजी हैं, दूसरों का भी मौक़िफ़ हम यकीनन लेंगे। तो देखिए, ये एक तो हम ये लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब से मुतल्लिका कुछ कंट्रोवर्सी पर बात करेंगे, जो कि अब आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान है, 4 स्टार जनरल है। और दूसरा हम बात करेंगे जो आज फैसल वाडा साहब को रिलीफ मिला है, ठीक है, जो उनको उनकी ताहयात नाअहली ख़त्म की गई है, ठीक है। 3 साल वो पहले उन्होंने अदालत को जवाब ना देके एंजॉय की अमेनशिप, झूठ बोला, अदालत से झूठा हल्फनामा दाखिल किया, इलेक्शन कमीशन में वो झूठे साबित हुए, हाई कोर्ट ने कहा कि ये झूठे हैं, ठीक है। और उनको सुप्रीम कोर्ट के सेट किए हुए प्रेसिडेंट की रोशनी में, जिसके तहत एक थ्राइस इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ को लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई किया गया 60-1F लगा के, उसी के तहत, क्योंकि मियां नवाज शरीफ पर भी यही इल्जाम था कि उन्होंने अपनी जो बेटे की कंपनी का अकामा उनको मिला हुआ जहां से वो तनख्वाह भी नहीं लेते थे, वो जाहिर नहीं किया, तो उनका हल्फनामा झूठा हो गया इस वजह से, और उनको लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं, ताहयात नाअहल। एक थ्राइस इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर का जो 1,48,00,000 वोटों से प्राइम मिनिस्टर बना था, उसका अदालती कत्ल किया गया, सियासी कत्ल उसका, और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किया। और 60-1F के तहत ताहयात नाअहली का फैसला भी फिर लिखने वाले कि ये ताहयात नाअहली होगी, मोजिज चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाली थे। लेकिन आज जब फैसल वाडा आए तो उन्होंने फैसल वाडा को कहा कि हल्फनामा आपका झूठा है, आपने हमें मजीद मिसलीड करने की कोशिश की। जो मोजिज जस्टिस आयशा मलिक ने पकड़ ली कि आपने एक्सपायर्ड पासपोर्ट हमारे आगे जमा करवा के ये साबित करने की कोशिश की कि आप अमरीकी शहरी तर्क कर चुके हैं। लेकिन अब अगर आप गलती मान लें और कहें कि आपने गलत बयानी की और आप उस पर माफी मांग लें, तो अदालत आपकी ताहयात नाअहली खत्म करके 5 साल की कर देगी, और आप ना सिर्फ के सेनेटर बहाल हो सकेंगे, सिर्फ आपने सेनेट से इस्तीफा देना होगा जरा अखलाकी तकाजे पूरे करने के लिए, और अगला इलेक्शन भी आप लड़ सकेंगे, ठीक है। और फैसल वाडा साहब ने ये कबूल किया, माना, और अब उनकी डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म हो गई है, 5 साल की कर दी गई है, ताहयात ख़त्म हो गई है, और अब वो अगला जो जनरल इलेक्शन है वो कंटेस्ट कर सकेंगे। आप सोचें, एक चीटर जो मुसलसल झूठ बोलता रहा अदालतों में, हर जगह पे झूठ बोलता रहा, इवन कि सुप्रीम कोर्ट से भी झूठ बोलने की कोशिश की एक्सपायर्ड पासपोर्ट के जरिए, खुद मोजिज चीफ जस्टिस ने मार्क्स दिए कि आपने हमें मिस गाइड करने की कोशिश की, उसके लिए अदालत इतना नरम पड़ गई। जबकि एक थ्राइस इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के लिए वो अकामा जो उन्होंने ले रखा था कि सिर्फ उनको बार बार दुबई का वीजा ना लगवाना पड़े अगर उन्हें जाना हो, अपने बेटे की कंपनी का उन्होंने सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पर रखा था। लेकिन अदालत ने कहा कि ठीक है, आप तनख्वाह नहीं लेते थे, आप झूठे हैं जनाब, आप ताहयात नाअहल हैं, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट का म्यार था मियां नवाज शरीफ के लिए, और ये सुप्रीम कोर्ट का म्यार है फैसल वाडा के लिए। फैसल वाडा कौन है? आप जरा अहमद नूरानी की स्टोरीज पढ़िए। टैक्स चोर ये है, लंदन में इसने सासे छुपाए हुए, अनऑडिटेड दौलत है इसके पास, कोई इसको कहे अपनी मनी ट्रेल देके साबित करे इसके पास पैसा कहां से आया, कौन सा ऐसा कारोबार करके इसने बनाया, ठीक है। अर्ली 2000 में इसके पास कौन सी गाड़ी होती थी, अब कौन सी गाड़ियां होती है, और क्या इनके ताल्लुकात हैं, क्या इनके एस्टेब्लिशमेंट से, फौज से ताल्लुकात हैं, कोई इनसे पूछे ना। क्या यही वजह है कि इनके मामले में फिर नरमी बतली जाती है? मियां नवाज शरीफ फौज के सामने खड़े हुए थे तो वो डिस्क्वालीफाई हो गए, फैसल वाडा साथ खड़े हुए हैं, तो फिर यही तासुर जाता है कि उनको फिर रिलीफ मिल गया। और आप देखिए, ये फैसल वाडा जिसने झूठा हल्फनामा दाखिल करवा रखा था, इस पर केस था नाअहली का, ये उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार के साथ उसके घर में मुलाकातें कर रहा था, उसके साथ घूम फिर रहा था, खाने खा रहा होता था। क्या ये बददियानती नहीं थी? सुप्रीम कोर्ट का एक चीफ जस्टिस, एक शख्स जिसके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन का केस जेर समात है, उसको साथ लेके फिरता था, तो फिर निचली अदालतों में तो उसको
کس نے ہاتھ لگا رہا تھا؟ اسی لیے تو وہ 3 سال سروائیو کرتا رہا, اس کے خلاف فیصلہ ہی نہ آ سکا. اور جب آیا تب سپریم کورٹ میں موزز چیف جسٹس عمر تا بندیال نے کہا کہ جی آپ کا ہم فیصلہ عوام پر چھوڑ دیں گے, عوام آپ کا فیصلہ کر لیں. بات یہ ہے, ہم بھی مانتے ہیں پرنسپلی سیاستدان کی قسمت کا فیصلہ, اس کے کیریئر کی قسمت کا فیصلہ عوام کو کرنا چاہیے, کسی عدالت کو نہیں کرنا چاہیے, کسی جج کو, کسی جرنیل کو نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہ اصول پھر فیصل واڈا کی دفعہ کیوں تشکیل پاتے ہیں, یہ دوسرے الیکٹڈ پرائم منسٹرز کی دفعہ کیوں نہیں تشکیل پاتے؟ کیوں علی وزیر آج تک نہیں چھوٹ سکا, اس کی دفعہ کیوں نہیں ہمارے یہاں پر ججوں اور جرنیلوں کے دل میں وہ نرمی آ رہی, ہمارے سیاستدانوں کے دل میں وہ نرمی آ رہی جو فیصل واڈا کے لیے آ جاتی ہے؟ تو بہرحال اب ہم ذرا بات کرتے ہیں جو لیفٹ جنرل عاصم منیر ہیں ان سے جڑی کچھ کنٹروورسیز کی. دیکھیے ایک بک ہے دا بیٹل آف پاکستان, یہ شجاع نواز اس کے آتھر ہیں. شجاع نواز صاحب جو ایک سابق آرمی چیف جنرل آصف نواز کے بھائی ہیں. آصف نواز صاحب وہ ہیں جن کی ڈیتھ ایک ہارٹ اٹیک سے ہو گئی تھی اور اس کے اوپر بعد میں پوزیشن الزام بھی لگاتی رہی کیونکہ ان کے اور میاں نواز شریف صاحب کے تعلقات اچھے نہیں چل رہے تھے. لیکن بہرحال وہ ایک طبعی موت تھی ان کی, اور ایز سرونگ آرمی چیف ان کی یہ ڈیتھ ہوئی تھی. اور ان کے بارے میں ہی وہ بتایا جاتا ہے کہ جب مشاہد حسین سید اور ایک دو لوگ ان کے پاس گئے کہ میاں نواز شریف سے جب ان کے تعلقات خراب تھے اور کشیدگی چل رہی تھی فوج اور میاں نواز شریف میں, ان کو سمجھانے کے لیے کہ آپ جانے دیں جنرل صاحب بات کو ختم کریں, اور انہوں نے جنرل صاحب کو ذرا طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھیے نواز شریف پرائم منسٹر ہے, چیف ایگزیکٹو آف دا اسٹیٹ ہے. تو وہ بڑا مشہور ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جنرل آصف نواز نے جواب میں کہا کہ میں اپنی چیچی انگلی سے 6 لاکھ بندوق بردار ادھر کرتا ہوں, 6 لاکھ ادھر کرتا ہوں. یعنی انہوں نے کہا کہ عوام کا ووٹ لے کے نواز شریف آیا ہوگا, 22 کروڑ اس کے پاس ہوگی, لیکن وہ 22 کروڑ سویلین ہے, پرامن ہے, ووٹ ہے ان کے پاس. میرے پاس 6 لاکھ ہے صرف, لیکن وہ بندوق بردار ہے تو بندوق بردار کی چلے گی. لیکن خیر بعد میں ان کی ڈیتھ ہوگی. لیکن شجاع نواز صاحب بہت اچھے آتھر ہیں, بڑی اچھی فوج کے بارے میں بڑی انسائٹ فل بکس یہ لکھنے کے لیے فیمس ہیں. ان کی ایک اور بک کراس سوارڈز بھی بہت زبردست ہے, اور یہ ان کی بک اب جو دا بیٹل فار پاکستان جو ہے, دا بٹر یو ایس فرینڈشپ اینڈ اے ٹف نیبرہڈ, یہ پاکستان کے بارے میں ان کی بک ہے. اور اس کو پاکستان میں اس کی جو تشہیر تھی اور اس بک کو جو کرنا تھا فروخت, وہ بین کر دی گئی تھی, لیکن بعد میں یہ بک آ گئی کیونکہ اس میں جو آؤٹ گوئنگ آرمی چیف ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ, ان کے بارے میں کچھ ایسی چیزیں تھیں جس کی وجہ سے اس بک کو روکا جانا یہاں پر کوشش کی گئی. اور اب ہم آپ کو ذرا بتا دیتے ہیں کہ ان کی بک جو 200 پیج نمبر 263 اور پیج نمبر 264 ہے, یعنی کہ پیج نمبر 263 اور 264, اس میں یہ جو موجودہ آرمی چیف اب بننے جا رہے ہیں 29 نومبر کو, عاصم منیر صاحب, ان کے بارے میں جنرل عاصم منیر کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جو لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر ہیں انہوں نے کہا کہ یہ ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس تھے, بعد ازاں یہ انہوں نے ناردرن ایریا میں بھی سرو کیا ایز اے فورس کمانڈر. پھر انہوں نے کہا کہ ان کی جو ریپیوٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ بڑے یہ سخت اسلامی روایات پر عمل کرنے والے آفیسر ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی کہ حافظ قرآن ہیں, اور اس کے علاوہ وہ یہ لکھتے ہیں کہ جی ان کے بارے میں یہ بھی ہے کہ سول ملٹری جب جو کشیدگی ہوتی ہے تو وہاں پر انہوں نے ایک ایسے جج کو ہٹانے میں اپنا کردار ادا کیا جو کہ آئی ایس آئی کے کرٹیکل تھے, اور وہ یہ بات کر رہے ہیں جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی, کیونکہ وہ آگے جا لکھتے ہیں کہ ود ان آرمی رینکس عاصم منیر ہیز دا ریپوٹیشن آف اے ہارڈ لائنر. ہز سب آرڈینیٹس مینٹین دیٹ his sickness has a cult status among the troops he has managed. Observers have expressed concern that Munir will bring a similar hardline approach as a spy master, increasing the involvement of intelligence agency in civilian matters even more than it already has.
یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ عاصم منیر صاحب ایک بڑے سخت جسے کہتے ہیں رویے والے جنرل کے طور پہ جانے جاتے ہیں، اور لیکن ان کی یہی سختی اور ان کا جسے کہتے ہیں اسٹریٹ فارورڈ ہونے کی وجہ سے جو ان کے نیچے کام کرنے والے جو افسران ہوتے ہیں، جو فوجی اہلکار ہوتے ہیں، وہ بڑا ان کو پسند کرتے ہیں اور ان کو بہت زیادہ ان کے قریب رہتے ہیں. اور اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جب آئی ایس آئی چیف بنے تو انہوں نے سویلین میٹرز میں بھی اسی طرح کی سختی اپنائی جو کہ ان کی شہرت تھی بطور ایک سرونگ جنرل کے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی ایک ایگزامپل یہ تھی کہ انہوں نے A recent example of this overreach can be seen in the Supreme Court sacking of Islamabad High Court Judge Justice Shaukat Aziz Siddiqui for criticizing the ISI and noting its involvement in the disqualification and imprisonment of former Prime Minister Nawaz Sharif. یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کی یہ جو عاصم منیر صاحب کی یہ جو ایک یہ شخصیت کا سخت پہلو تھا کہ وہ بڑی سخت اپروچ لیتے ہیں، تو اس کو انہوں نے کہتے ہیں کہ یہ نظر آئی جب انہوں نے سپریم کورٹ پہ اثر انداز ہو کر جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے فارغ کروایا، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ثاقب نثار اور اس نے آصف سعید کھوسہ اور گلزار احمد نے ان تینوں نے ان کو سیک کیا تھا کہ انہوں نے یہ الزام لگایا تھا کہ اس وقت کے ڈی جی سی میجر جنرل فیض حمید ان کے پاس آئے تھے کہ میاں نواز شریف اور مریم نواز کو اپنے جیل میں رکھنا ہے، ان کی بیل نہیں لینی ورنہ پھر ہمارا 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. تو یہ جب انہوں نے ریویل کر دیا کہ یہ آئی ایس آئی والے یہ کروا رہے ہیں، تو اس پر بقول یہ شجاع نواز صاحب کے یہ اپنی بک میں لکھتے ہیں کہ پھر اس پر ان کو جو برطرف کروایا تھا وہ ڈی جی آئی ایس آئی جو اس وقت کے تھے عاصم منیر صاحب، انہوں نے برطرف کروایا تھا. لیکن ہم نے جب یہ جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا تو ہمیں جو چیزیں پتہ چلیں وہ تھوڑی مختلف ہیں. ایک تو یہ ہے کہ شوکت عزیز صدیقی صاحب نے ایک ٹویٹ کر کے بھی اس کی تردید کی ہے، اور اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ ان کو ہٹانے میں کوئی کردار نہیں تھا جو عاصم منیر صاحب ہیں ان کا، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے ہٹانے میں جو کردار تھا وہ ثاقب نثار، آصف سعید کھوسہ اور میجر جنرل فیض حمید کا تھا جو کہ اب لیفٹیننٹ جنرل ہے. ان تینوں نے مل کر مجھے برطرف کیا تھا، اس میں عاصم منیر صاحب کا کوئی رول نہیں ہے. اس کے علاوہ ہم نے جب ان سے بات کی تو انہوں نے ہمیں ایک وائس نوٹ بھی چھوڑا ہے جسٹس شوکت صدیقی صاحب نے، اور اس میں انہوں نے کچھ عاصم منیر صاحب کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا، وہ ذرا ہم آپ کو سنوا دیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی اسد علی طور صاحب، ماشاءاللہ جی کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ یو آر دا ون، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں تھوڑا سا ان کو ذاتی طور پر جانتا ہوں. بہت ہی اپ رائٹ اور قانون قاعدے پہ اور سول سپرمیسی پہ یقین رکھنے والے ہیں عاصم صاحب. تو مائنڈ سیٹ بھی ڈفرینٹ ہے فار دا ریزنس کہ یہ کاکول سے پاس آؤٹ نہیں ہوئے نا. کاکول والوں کا اپنا ایک مخصوص مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. تو یہ ذرا جو او ٹی ایس والے ہوتے ہیں نا، یہ کمپیریٹیولی ہمبل ہوتے ہیں اور ان کے اندر وہ نہیں ہوتا، وہ جو اسٹفنس ہوتی ہے نا وہ نہیں ہے. ایون ادروائز ہی از اے تھارو جینٹل مین، ٹرو پروفیشنل اور ویری کمپیٹنٹ. چلیں ہم تو آپ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس چیز سے خیر برآمد کرے پاکستان کے لیے. اور اگر ابھی تک تو میرا نہیں بھی ہے نا اگر اے پولیٹیکل، تو یہ کم از کم ضرور اے پولیٹیکل بنا دیں گے فوج کو. تو یہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کی ان کے بارے میں فیڈ بیک ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ان کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں اور میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق یہ ایک بہتر آفیسر ہیں اور یہ سول سپریمیسی اور اے پولیٹیکل بنا دیں گے فوج کو.
تو دیکھتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں عاصم منیر صاحب. یہ تو جیسے شوکت صدیقی کا ان کے بارے میں موقف تھا. لیکن اس بک میں ہی مزید جو لکھا ہوا ہے, دا ڈیسیجن لاسٹ ویک ٹو ایکسپیل 18 انٹرنیشنل نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز یعنی کہ INGOs فرام پاکستان was also taken at the behest of ISI as well placed sources in the Interior Ministry have confirmed. Similarly, authorities arrested rights activist Gulalai Ismail, who is member of the Pashtun Tahaffuz movement PTM, a Pashtun nationalist movement that is critical of the Pakistan army. Military sources say that Munir is a no-nonsense ideologue who will not tolerate any dissent or spreading of narrative that don't toe the line defined by the army. یعنی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کے دور میں جو INGOs پاکستان میں بین ہوئیں 18 اس ISI نے کروائیں انٹیریئر منسٹری سے. اس کے علاوہ وہ لکھتے ہیں کہ, اور تب یہ ISI چیف تھے, پھر وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ جو گلالئی اسماعیل تھیں جو امریکہ میں جلا وطنی کی زندگی گزار رہی, ان کے والدین اسماعیل خان صاحب ابھی بھی پاکستان میں بار بار اسماعیل خان صاحب اور ان کی اہلیہ وہ بار بار عدالتوں میں ان کو گھسیٹا جا رہا ہے انتہائی گھٹیا جھوٹے کیسز میں. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے بھی ISI تھی اور تب بھی ISI چیف تھے اس وقت بھی. اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ منیر صاحب کی جو جناب عاصم منیر صاحب ہیں, ان کی ایک جو فوج کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کسی بھی قسم کی جو اختلاف رائے ہے یا فوج کی جو اس وقت لائن ہو اس کے اگینسٹ کوئی بات نہیں سنتے, اور اگر کوئی ایسا کیا جائے تو اس کے خلاف بڑا سخت ایکشن لیتے ہیں. تو یہ انہوں نے ان کی پرسنالٹی بتائی. تو اب ہم گلالئی اسماعیل صاحبہ سے بھی رابطہ کریں گے اور ان سے بھی اس کے پر لیں گے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ان کے ساتھ جو ہوا اس میں ان کا کیا کردار تھا یا نہیں تھا, اور تھا تو کیا تھا, وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے. تو یہ وہ سب چیزیں ہیں. تو اب ایسے میں عاصم منیر صاحب آ تو گئے ہیں, آرمی چیف بن گئے ہیں, لیکن کل ہم نے دیکھا کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ ان کی پکچرز بھی آ رہی تھیں جو بڑی گرم جوشی سے ان کے ساتھ کہہ لگا رہے تھے. تو یاد رکھیے جو پولیٹیکل پاور بروکر ہوتے ہیں, چاہے وہ کسی روپ میں ہوں, صحافی کے روپ میں ہوں, وکیل کے روپ میں ہوں, سیاستدان کے روپ میں ہوں, ملک ریاض جیسے قبضہ مافیا کے روپ میں ہوں, اگر یہ ہمارے آرمی چیفز کے ساتھ دکھیں گے تو ہم اس کا اور مطلب لیں گے. ہم اس کا یہ مطلب نہیں لیں گے کہ فوج اے پولیٹیکل ہونے جا رہی ہے. تو اب دیکھیے آگے کیا چلتا ہے اس بارے میں. لیکن اگر آپ عمران خان صاحب کی دیکھیں تو اب PTI جس نے پوری کوشش کی عاصم منیر صاحب کو آرمی چیف بننے سے رکوانے کی, عمران خان صاحب نے پوری 3 ماہ جو کیمپین کی تھی کہ شہباز شریف اور نواز شریف کو کوئی اختیار نہیں ہے آرمی چیف لگانے کا, اور یہ چور لٹیرے ایسا آرمی چیف لائیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, یہ کیسے لگائیں گے, اور جو شیروں کی فوج ہوگی اس کا اگر گیدڑ آرمی چیف بن جائے گا تو وہ کیا لڑے گی, اور یہ وہ جو ساری انہوں نے کیمپین کی تھی وہ انہوں نے سب جانتے ہیں کہ لیفٹیننٹ جنرل جو عاصم منیر تھے اس وقت ریس میں تھے آرمی چیف بننے کی, ان کو آرمی چیف بننے سے روکنے کے لیے کی تھی. ایون کہ انہوں نے کھل کے ادھر اظہار کیا جب ایک فارن جرنلسٹ کا گروپ ان سے ملنے کے لیے گیا, اس میں انہوں نے کہا کہ مجھے عاصم منیر کسی صورت میں آرمی چیف نہیں قبول. اگر کوئی بات چیت ہو سکتی ہے اور کنسنسس ہو سکتا ہے تو لیفٹیننٹ جنرل سائر شمشاد مرزا کو آرمی چیف بنا دیں, وہ نیوٹرل ہے. حالانکہ ویسے وہ نیوٹرل کے ورڈ کو گالیاں دیتے تھے اور جانور کہتے تھے, لیکن انہوں نے کہا کہ جی وہ نیوٹرل ہے. خیر سائر شمشاد مرزا صاحب بھی این ایکسیلنٹ آفیسر, ابھی وہ بھی 4 اسٹار جنرل ہیں, لیکن عمران خان صاحب کو ہم بتا رہے ہیں کہ پوری مہم عاصم منیر صاحب کے خلاف تھی. اب دیکھیے مجھے ہنسی آ رہی تھی کہ اب وہ PTI نے جو بیان جاری کیا ہے ان کے, ایک تو انہوں نے مبارکباد دی عاصم منیر صاحب کو آرمی چیف بننے پر, دوسرا انہوں نے کہا جی کہ ہم چاہتے ہیں کہ فوج اب سیاست میں کوئی کردار نہ ادا کرے اور ایک فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے دینے چاہیے پاکستان میں. ابھی تک تو عمران خان صاحب فوج کا سیاست میں کردار مانگ رہے تھے. جنرل قمر باجوہ کہہ رہے تھے کہ جی فوج نیوٹرل ہو ہی نہیں سکتی, آپ نیوٹرل ہو ہی نہیں سکتے.
آپ نے میری حکومت گرنے کو کیوں نہیں بچایا؟ پورا چارج کر رہے تھے ان کو، میر صادق میر جعفر کہہ رہے تھے فوج کو نیوٹرل ہونے پہ جانور کہہ رہے تھے، ایک میجر جنرل فیصل نصیر کو ڈرٹی ہیری کہہ رہے تھے، ڈی جی آئی ایس آئی کو مسٹر ایکس مسٹر وائی کہہ رہے تھے جلسوں میں، اوئے ڈی جی آئی ایس آئی میں بتا دوں کہ اب وہ اور لائن لے رہے ہیں بھائی، آپ پولیٹیشین آپ بے شک کہنا چاہیں ان کو ڈرٹی ہیری کہیں، کسی کو مسٹر ایکس کہیں، آرمی چیف کو بے شک میر جعفر میر صادق کہیں، یہ آپ کا حق ہے، ہم نہیں کہہ رہے کہ یہ آپ غلط کرتے ہیں صحیح کرتے ہیں، دیٹ از یور رائٹ اگر آپ کسی سے اختلاف کرتے ہیں، لیکن جھوٹ بولا ہے تو اس پہ قائم بھی رہو ظفر، آدمی کو صاحب ایک کردار ہونا چاہیے۔ اب آپ زمین پر لیٹے نظر آ رہے ہیں عمران خان صاحب، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ہم چاہتے ہیں فوج اب نیوٹرل ہو جائے۔ جب تک جنرل قمر باجوہ تھے آرمی چیف، آپ ان کو ایکسٹینشن دینے کو بھی تیار تھے، بلکہ آپ نے ایکسٹینشن کی ان کو رشوت کے طور پہ آفر بھی کی کہ میری حکومت نہ گرنے دو، میں تمہیں ایکسٹینشن دے دیتا ہوں، وہ نہیں مانے، تو پھر آپ نے عاصم منیر صاحب کو آرمی چیف بننے سے روکنے کے لیے جنرل قمر باجوہ کو عبوری آرمی چیف برقرار رکھنے کی پیشکش کی کہ وہ ریٹائر ہونے کے بعد بھی آرمی چیف رہیں جب تک الیکشن نہیں ہو جاتے، ٹھیک ہے، یعنی کہ عبوری حکومت نہیں، عبوری آرمی چیف کے نیچے مجھے الیکشن کروا دو، اور اب آپ کہہ رہے ہیں جی فوج سیاست میں کردار نہ ادا کرے۔ یہ ہیں عمران خان صاحب، یہ ہیں ان کی کردار۔ تو بہرحال ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، اخباروں میں اب خبریں لگنے لگ گئی ہیں کہ جناب وہ جنرل عاصم منیر حافظ قرآن ہیں، اور ان کے والد بھی بڑے علمی حلقوں میں بڑا نام تھا ان کا، فلان یہ وہ۔ ہم چاہیں گے کہ عاصم منیر صاحب جو پاکستان کے آرمی چیف ہیں، جنرل عاصم منیر، وہ ایسی خوش آمدی خبروں اور ایسے خوش آمدیوں کے ٹولے سے بچیں، یہ ان کا بڑا امتحان ہوگا۔ خیال رکھیے، سلامت رہیے۔